नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का प्रोग्राम हमने हज़रत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह पर रखा है, जो कि मौलाना रूम अलैह रहमत के पीरो मुर्शिद हैं। यूँ तो उस्ताद की अहमियत हर शोबा ज़िंदगी में मुसल्लम है, लेकिन जहाँ तक तसव्वुफ़ और तरीक़त का ताल्लुक़ है, सूफिया और उनके पैरोकार रूहानी उस्ताद और मुर्शिद को इमाम वक्त और पेशवा समझते हैं। सूफिया मुर्शिद को इमाम वक्त क्यों समझते हैं? सूफिया इसकी वजह ये बताते हैं कि कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, अलम तरा इलल्लज़ीन युज़क्कून अनफुसहुम वलिल्लाहु युज़क्की मन यशा। यानी ए महबूब, देखे हैं वो लोग जो अपनी पाकीज़गी के दावे करते फिरते हैं, अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे पाक करते हैं। अगर अल्लाह ताला कुछ लोगों को पाक करते हैं तो इंसानों में सबसे बेहतर तो अंबिया ही हैं। अगर उनकी पाकी पे हमें शक आ जाए तो फिर तो माज़ अल्लाह हम दीन से भी गए। पैगंबर तो अल्लाह ताला ने पहले दिन के पैदा ही ख़ास किए हैं। दूसरी ख़ास बात कि पैगंबरों ने अपनी सारी ज़िंदगी बड़ी ही मुखालफत में गुजारी है, लेकिन ये एक हकीकत है कि उनके किरदार पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। मालूम हो गया कि वो थे ही पाक। फिर अगर अल्लाह फरमाते हैं कि हम जिसे चाहते हैं उसे पाक करते हैं, तो क्या उसने पैगंबरों को पाक नहीं किया? हम जो पाक नहीं हैं, तो जो हमारे हालात मस्जिदों और मदरसों में हैं वो किसी से छुपे हुए तो नहीं हैं। इससे हमें एक बात समझ आती है कि पैगंबर पाक हैं। फिर अल्लाह ताला ने सूरा आले इमरान की आयत 164 में फरमाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। यानी बेशक तर्जुमा है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया है कि उनमें एक रसूल भेजा है जो उनमें से है, और वो उनके सामने अल्लाह की आयात तलावत करता है और उन्हें पाक भी करता है। सूफिया फरमाते हैं कि मालूम हो गया कि रसूल भी पाक करते हैं। यहाँ ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब लोगों को पाक करते हैं, तो कुछ पाक हुए होंगे ना। कुरान की इन दो आयात पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। पहली आयत सूरा अन-निसा की आयत 49 जो हमने तलावत की, यानी अलम तरा इलल्लज़ीन युज़क्कून अनफुसहुम वलिल्लाहु युज़क्की मन यशा। तर्जुमा है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐ महबूब, देखे हैं वो लोग जो खुद पाक बने बैठे हैं, हम जिसे चाहते हैं उसे पाक करते हैं। और दूसरी आयत सूरा आले इमरान की आयत नंबर 164, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इला आखिरिही। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया, जिनमें एक रसूल भेजा जो उनमें से है, उनको मेरी आयात पढ़ के सुनाता है और उन्हें पाक करता है। जो लोग आज सूफिया पर एतराज़ करते हैं कि ये सहाबा में नहीं थे, या उम्मत में बिल्कुल नहीं हैं, या इस्लाम के पैरेलल ये एक और दीन है, तो सूफिया उनके लिए इन दो आयात से इस्तदलाल करते हैं। क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि भाई, अगर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं लोगों को पाक करता हूँ, और फिर अपने महबूब का भी फरमा रहे हैं कि वो भी लोगों को पाक करते हैं, तो सूफिया फरमाते हैं कि ये कैसे मुसलमान हैं जो आज ये ईमान रखते हैं कि अल्लाह के पाक करने से भी कोई बंदा पाक नहीं हुआ, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कोई शख्स पाक नहीं हुआ। वो फरमाते हैं कि ऐसे लोग कैसा ईमान रखते हैं कि कुरान को बिल्कुल मानते ही नहीं। क्या अल्लाह ताला ने माज़ अल्लाह झूठ बोला है, या ऐसे लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की कुव्वत पर शक है? सूफिया फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि वो कुछ लोगों को पाक करता है, फिर अपने महबूब का भी फरमा दिया कि वो भी लोगों को पाक करते हैं, तो यकीनन लोग पाक हुए हैं। और ऐसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में भी होता था और आज भी होता है। ये कुरान इस पे शाहिद है। सूफिया फरमाते हैं कि यूं पाकों का सिलसिला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जारी हुआ और आज भी जारी है।
इस सिलसिले में वो बाबुल फ़क्र की एक हदीस भी पेश करते हैं, अल फ़क्र फ़ख्री वल फ़क्र मिन्नी, कि मुझे फ़क्र पर फ़ख्र है क्योंकि ये मुझसे जारी हो गया है। आज जो लोग तसव्वुफ़ के और सूफ़ियों के ऊपर एतराज़ करते हैं वो इस हदीस की सेहत पर भी बात करते हैं, लेकिन इसका मज़मून कुरान की उन दोनों आयात के बिल्कुल ऐन मुताबिक है जो अभी हमने तिलावत की। बकौले सूफिया इस तरह एक चिराग से आगे उम्मत में लाखों चिराग रोशन हो रहे हैं। वो मज़ीद कहते हैं कि जैसे अंबिया इमाम वक्त होते हैं, ऐसे ही पाकान उम्मत यानी औलिया और सालिहीन भी वक्त के असल इमाम हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में सूरा अन-निसा की आयत नंबर 69 में जहाँ अनअमल्लाहु अलैहिम का ज़िक्र किया है तो पैगंबरों के बिल्कुल साथ वहाँ पे अल्लाह ताला ने औलिया और सालिहीन का भी ज़िक्र किया है। जैसे अंबिया लोगों को पाक करते हैं और उनका तज़किया नफ्स करते हैं, बिल्कुल इसी तरह सालिहीन भी चूँकि इनाम याफ्ता हैं तो बकौल सूफिया वो भी लोगों का तज़किया करते हैं, उनको पाक करते हैं। 20वीं सदी के मारूफ सूफ़ी सैयदना अहमद क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ अपने मलफूज़ात शरीफ़ा बकाए हयात में इरशाद फरमाते हैं कि भाई देखो, जिस्म पानी से पाक होते हैं और दिल अल्लाह के नूर से पाक होते हैं। इससे एक बात समझ आती है कि अंबिया और औलिया लोगों को जो पाक करते हैं तो उनके सीनों में जो मौजूद नूर शर सदर होता है उससे पाक करते हैं। बिल्कुल यही बात मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाई है। आप इसकी तशरीह फरमाते हैं कि कुरान में हुक्म है कद अफ़लह मन तज़क्का, यानी वो जीत गया कि जिसने अपने आप को पाक कर लिया। यानी बंदे की असल जो काम करने वाला है वो है ही तज़किया नफ्स का है। तो काशिफ़ इसरार फरमाते हैं कि ये काम अंबिया के बाद किसी इनाम याफ्ता वली कामिल की सोबत के बगैर मुमकिन है ही नहीं। आइए देखते हैं मौलाना क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं नफ्सरा न तमा कुश इल्ला बाज़िल्ले पीर, दामने आन नफ्स कुशरा मुहकम बगीर। फरमाते हैं कि नफ्स को मारा ही नहीं जा सकता सिवाय ज़िल्ले पीर के, इसलिए उस नफ्स कुश के दामन को मजबूती से पकड़ना चाहिए। इससे मुराद है उसकी सोबत इख्तियार करनी चाहिए, और इस पर तमाम सूफिया का इत्तफाक है। यही वजह है कि लोग अपने रूहानी उस्ताद के हाथ पाँव चूमते हैं और दिलो जान से उनका अदब करते हैं। शाह नियाज़ का एक कलाम है, ज़ुहदो तकवा दरफ़ गंदम ज़ेरे पाए या सनम, मज़हबम इश्क़स्त व मस्ती मशरबम जोशो खरोश, मस्त गश्तम अज़दो चश्मे साकिए पैमाना नोश, अल फ़िराक के नंगो नामूस अलविदा अक्लो होश। यानी फरमाते हैं कि मैंने ज़ुहदो तकवा को अपने रूहानी उस्ताद या मुर्शिद के कदमों में डाल दिया है। मेरा मज़हब अब इश्क व मस्ती है और मशरब जोशो खरोश है। मेरा साकी शराब मार्फत के जाम से मस्त है और मैं उसकी दो आँखों से मस्त हो गया हूँ। इसलिए मैंने उसकी मोहब्बत में अपनी इज़्ज़त व नामूस और अक्ल होश को अलविदा कह दिया। मौलाना फरमाते हैं कि अगरचे सूरा निसा की आयत नंबर 69 के मुताबिक सूफिया अनअमता अलैहिम में से चौथा गिरोह हैं, लेकिन चंद लोग इन पर एतराज़ करते हैं और करते रहेंगे। क्यों एतराज़ करते रहेंगे जी? आप इसकी वजह बयान करते हुए फरमाते हैं कि सूरा आले इमरान की आयत नंबर 164 बड़ी ही वाज़े तौर पे ये दलील देती है कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान सिर्फ मोमिनों को जतलाया है। आप इसकी वजह बताते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी फैज़ पहुँचता ही सिर्फ मोमिनों को है, इसलिए अल्लाह ने एहसान भी उन्हीं पर फरमाया है। वो मज़ीद फरमाते हैं कि बिल्कुल इसी तरह जो इनाम याफ्तगान में से चौथा गिरोह है यानी सूफिया और सालिहीन का, फरमाते हैं उनका फैज़ भी सब तक नहीं पहुंचता, सिर्फ खवास तक पहुंचता है। अवाम तक जब उनका फैज़ ही नहीं पहुंचता तो फिर एतराज़ ही करेंगे। मज़ीद फरमाते हैं कि कुफ़ार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचाना, इसलिए एतराज़ ही करते रहे, बल्कि कितनी दफ़ा तो एतराज़ात से बढ़ के बाद जंगो जदल तक जा पहुँचे। फिर इसकी दूसरी साइड दिखाते हैं और फरमाते हैं कि सहाबा ने जब पहचान लिया उसके बाद किसी ने एतराज़ नहीं किया। वही बंदा एतराज़ दिखा दे,
پھر اعتراض نہیں، ان کی تعظیم دکھتی ہے، پھر تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن مبارک جمع کرتے تھے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا پسینہ جمع کرتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیراہن مبارک لیتے تھے کہ کل کو ان کو پہن کے قبر میں جائیں گے تو ان کی بخشش ہو جائے گی۔ مولانا مزید فرماتے ہیں کہ یہ حال صرف انسانوں تک محدود نہیں تھا کہ جنہوں نے پہچان لیا تعظیم کی، بلکہ جانوروں نے جب پہچان لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بھی سجدے کیے، درختوں نے پہچانا تو حضور کو سجدے کیے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ بات ہی ساری پہچان کی ہے، پہچان ہو جائے گی تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پہچان نہیں ہوں گی تو جھگڑے ہی رہیں گے۔ آج کا پروگرام ہم نے نوئنگلی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پر صرف اس لیے رکھا ہے کہ ایک تو وہ مولانا روم کے پیر و مرشد ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بھی واضح ہونا چاہیے، اور دوسرا خاص طور پہ اس لیے بھی رکھا ہے کہ ان کی آمد کو کم از کم 850 سال ہو چکے ہیں، تو اگر ہم ان کی تعلیمات بھی دیکھ لیں تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ کیا ان کی تعلیمات اسلام ہی کی تعلیمات ہیں یا معاذ اللہ ان کی تعلیمات کفر و شرک پر مبنی ہیں، اور ان کا تصوف اسلام کے بالمقابل ایک اور دین ہے، جیسے آج کل کے چند لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثنوی ہے، وہ دستیاب ہے، آئیے اس سے استفادہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر جی۔ ویلکم بیک ناظرین مثنوی شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ شروع کرتے ہیں۔ مثنوی شمس تبریز سے پہلا بیان جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے در طلب مرشد، یعنی مرشد کی تلاش پر۔ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے سب سے پہلے ہم اس کو قرآن و حدیث میں دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث اس پر کیا کہتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کیا لکھا ہے۔ حضرت عطا ابن فضل ملفوظات شریفہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے انعمت علیہم میں جن کے راستے پر چلنے کی دعا ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، ہمارے لیے ماڈل بنا دیے ہیں، اور ان کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں لکھ دی ہے کہ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں۔ آپ مزید لکھتے ہیں کہ دین کے رہبر اور مرشد اصل میں یہی 4 لوگ ہیں: سرخ کپڑے پہننے والے، لمبی لمبی تسبیحاں گلے میں ڈال کے گھومنے والے، مچ لگا کے بیٹھنے والے، مزارات پر چرس اور بھنگ پینے والے، اور اس کے ساتھ بے عمل عالم دین۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دین کے ڈاکو ہیں۔ آپ مزید لکھتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے مطابق جو 4 گروہ اللہ نے بتائے ہیں وہی دین کے اصل ہادی، پیشوا، امام یا پیر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی تو ختم ہو گئے بھائی، اور شہید کو بقول آپ کے یہ نعمت اس وقت ملتی ہے جب وہ اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ پیچھے صرف 2 گروہ بچتے ہیں، صدیقین اور صالحین، جو ہر دور میں امت میں ہوتے ہیں اور جن کی صحبت سے ہمیں فیض یاب ہونے کا حکم ہے۔ آپ نے مزید لکھا ہے کہ سورہ نساء کی آیت 69 کے علاوہ اور بھی قرآن میں ایسے اشارے موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امت میں خواص ہر دور میں باقی رہیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے حوالہ دیا ہے سورہ حدید کی آیت 19 کا، جو کہتی ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم۔ لفظی ترجمہ ہے کہ جو اللہ اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں وہ اپنے رب کے نزدیک صدیق بھی ہیں اور شہید بھی ہیں، ان کے لیے اجر بھی ہے اور نور بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صرف ایمان لانے سے نہ تو بندہ شہید ہو جاتا ہے اور نہ ہی وہ صدیقین میں شامل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس کا اصل ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ کے نزدیک انہی میں سے صدیقین بھی ہوتے ہیں اور انہی میں سے شہداء بھی ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو اجر بھی دیتے ہیں اور ان کو صاحب نور بھی بناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی سورہ نساء کی آیت 69 کی تفسیر ہی ہے،
کہ अनअमता अलैहिम में से 2 गिरोह हर दौर में उम्मत में मौजूद रहते हैं कि इनके रास्ते पे चलो। अब देखते हैं कि शम्स तबरेज़ इस बारे में क्या लिखते हैं। हज़रत शम्स फरमाते हैं कि नबाशद मुब्तदीरा हेच बेअज़ीं कि पीर रा बजोयद रहबर दी। फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों के लिए इससे बेहतर और कोई तदबीर है ही नहीं कि वो किसी पीर की तलाश करें जो उसके दीन का रहबर हो, यानी रूहानी उस्ताद तलाश करें। जैसे हम दुनिया के लिए मुख्तलिफ असातिज़ा जो हैं उनके पास जाते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, तो हज़रत शम्स फरमाते हैं कि अगर कोई अल्लाह का कुर्ब चाहता है तो उसको भी किसी रूहानी आदमी को अपना उस्ताद करना चाहिए। आगे फरमाते हैं कि अगर खाहद कि खलवत रा गुजीनद हमा बेहतर के पेशे शैख शीनद। फरमाते हैं अगर कोई दीन के लिए खलवत करना चाहता है, अकेले बैठ के इबादत और रियाजत करने का इरादा रखता है, तो उसके लिए भी बेहतर यही है कि वो किसी साहिब नेमत वली के हुजूर में बैठे। क्यों बैठे भाई, इसकी वजह भी बताते हुए लिखते हैं, जने को बद तुरा बाज गोयद ज असरारे निहानी राज गोयद। माते अगर शेख के हुजूर बैठोगे तो तुम्हें नेको बद के बारे में बताएगा और असरारे निहानी तुझसे बयान करेगा, तुझसे दीन के वो मुआरिफ बयान करेगा जिनका तेरी नस्लों में भी किसी को पता नहीं है। आगे मज़ीद लिखते हैं, मिसाल शरा बेगोयम गोश दारेद दरा तमसील हर यक होश दारेद। फरमाते हैं मैं एक मिसाल देने लगा हूँ आपको, तो आप सबको चाहिए कि इस पे गौर करो। आगे लिखते हैं, अगर बे पीर कारे पेश गिरद हलाकत रा अज बहरे खेश गिरद। फरमाया दीन के काम में अगर बग़ैर पीरो मुर्शिद के, बग़ैर हादी के आगे बढ़ोगे तो ज़रूर हलाकत में पड़ोगे। मज़ीद लिखते हैं, चना के अंदर जहाज़े दीदा बानी बबायत ता देहद अजरा निशानी। फरमाते हैं कि भाई जैसे कश्ती के अंदर मला होता है, इसी तरह दीन की कश्ती के लिए भी मला बहुत ज़रूरी है जो रास्ते की निशानदेही करे। मज़ीद फरमाते हैं, अगर आ दीदा बाँ दरवै न बूदे बुजुज़ गरकश नबूद हेच सूदे। फरमाते हैं अगर कश्ती में मला ना हो तो सिवाय हलाकत के उसका और कोई इंजाम भी नहीं होता। आगे लिखते हैं, ख़तर दर राह दी बसियार बाशद कि भाइयों दीन के रास्ते में भी बड़े ख़तरे हैं। गुलो खुशबुए पुर अज़खार बाशद। फरमाते हैं फूल और उसकी खुशबू तक पहुँचने के लिए कांटों में से गुजरना पड़ता है। मज़ीद लिखते हैं, चिरागे नूर बातन बारफरोज़। फरमाते हैं भाई बातिन के चिराग को रोशन करो, बखलवत गाह बेनशी ता शबो रूज़। और क्या फरमाते हैं कि चिरागे बातन को रोशन करने के लिए मुर्शिद के बताए हुए तरीके पे खलवत इख्तियार करो। आगे फरमाते हैं, मुर्शिद क्या बताएगा तुम्हें, बकम गुफ्त व कम खुर्दनो खुफ्तन बकुन आदत तो कम बखल्क बूदन। फरमाते हैं फिर मुर्शिद तुम्हें बताएगा कि कम बोला करो, कम खाया करो, कम सोया करो और फजूल लोगों की सोबत में कम बैठा करो। मज़ीद फरमाते हैं, कसे ई ज़िक्र गोयद सुबह शाम रसद कारश बफजल हक बा तमाम। फरमाते हैं कि जो अपने शेख के बताए हुए तरीके के मुताबिक सुबह शाम ये ज़िक्र करता रहेगा, अल्लाह के फ़ज़ल से फ़क्र मोहम्मदी की मंजिल तक ज़रूर पहुँचेगा। कैसे पहुँच जाएगा जी, चना हासिल शवद दर दिल सफ़ाइश बैक लहजा कुशायद कार हाइश। फरमाते हैं इस तरह दिल साफ़ हो जाता है और किसी एक लम्हे में अल्लाह की तरफ से मामलात खुल जाते हैं। फरमाते हैं इसलिए खुल जाते हैं कि मुर्शद ने सबक ही ऐसे दिया है। कौन सा सबक दिया जी, दो चश्मे खेशरा बरबन चुबाज दरून ता देहद गुम गश्ता आवाज़। फरमाते हैं मुर्शद ने यह सबक दिया है कि अपनी दोनों आँखों को बाज की तरह बांध रख ताकि तेरे अंदर जो गुम गश्ता है वो तुम्हें आवाज़ दे। तेरे अंदर जो अल्लाह ने नफ़ा रखा हुआ है, वह नफ़ख्तु फ़ीही मिर रूही की सूरत, वो किसी दिन बोल पड़े। कुरान ने कहा ना, कद अफ़लह मन तज़क्का, यानी वो फलाह पा गया जिसने अपने आप को पाक कर लिया। तो मुर्शिद फरमाते हैं कि दोनों आंखें बंद क्यों कराता है, ताकि हमारी आंख हराम ना देखे और इस तरह हमारा ख्याल जो है वो आलूदा ना हो, बल्कि हमारा तज़किया नफ्स हो। शम्स मज़ीद फरमाते हैं कि तज़किया नफ्स होगा तो गुम गश्ता अंदर से आवाज़ देगा।
جیسے علامہ نے فرمایا کہ کسے در سینہ میں گوید کے ہستم، کہ کوئی میرے سینے میں کہتا ہے میں زندہ ہوں، حیو ہوں۔ بقول صوفیہ یہ نفخے کی آواز ہوتی ہے، اور علامہ کے پیر و مرشد رومی فرماتے ہیں کہ الہام بھی اسی نفخے سے ہوتا ہے۔ آگے مزید فرماتے ہیں عروس معرفت چورخ کشاید ز حسن ہیش عقل از تو رباید، فرماتے ہیں کہ جب معرفت کی دلہن چہرہ دکھاتی ہے تو اپنے حسن سے تیری عقل کو بھی زائد کر دیتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں بسات ترا ہفتاد بار نباید رو بزیور ہائے انوار، کیا فرماتے ہیں کہ وہ جو معرفت کی دلہن ہے، وہ جو نفخے کی بیداری ہے، وہ ایک لمحے میں کبھی 70 دفعہ انوار کے زیور پہنے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں دراں حالت مقام نور باشد زجائے آب و گل او دور باشد، ماتے ہیں کہ بھائی اب سالک مقام نور میں آ گیا ہے اور یہ آب و گل کی دنیا یعنی خواہشات نفسانی سے دور نکل چکا ہے۔ اس عنوان کا آخری شعر لکھتے ہیں دراں خلوت بعاشق عشق بازی زدون حق گردت بے نیازی، فرماتے ہیں کہ اب سالک شر صدر والا ہو گیا ہے اور اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ ناظرین و سامعین، مرشد کی تلاش پہ یہ حضرت شمس کے 16 اشعار تھے جن کو میں نے بعد ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اب یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ روحانی استاد کی تربیت سے صاحب شرح صدر ہو جانا، صاحب نور ہو جانا اور اس نور سے الہام پانا جو حضرت شمس جیسے صوفی نے لکھا ہے، کیا یہ اسلام کی عملی صورت ہے یا یہ اسلام کے پیرلل ایک اور دین ہے اور یہ ساری تعلیم کفر و شرک پر مبنی ہے۔ اس کے بعد شمس تبریز علیہ رحمت دوسرا عنوان ڈسکس کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ در بیان توبہ، یعنی توبہ کے بیان میں۔ یہ بھی ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ توبہ کے بیان میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں۔ قرآن میں ہے توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون، یعنی اے مومنو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ پھر قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو اور پکی پکی توبہ کر جاؤ۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا من لم یتب فاولئک هم الظالمون، یعنی وہ جو اللہ سے توبہ نہیں کرتے یہی تو ہیں جو ظالم ہیں۔ چلیں ہم قرآن کی ان 3 آیات پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ توبہ کرو، پھر فرمایا پکی پکی توبہ کرو، پھر فرمایا کہ جو توبہ نہیں کرتے یہ ظالم ہیں۔ حدیث شریف بھی کہتی ہے کہ توبہ کرنے والا مثل نہ گناہ کرنے والے کے۔ قرآن و حدیث کے یہ کلام ہمیں توبہ کی رغبت ہی تو دلا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت شمس توبہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بہر دم توبہ باید کرد عادت، نہ ہستی توبہ باید بس عبادت۔ ماتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہر لمحہ توبہ کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، پہلے توبہ کرنی چاہیے، اس کے بعد عبادت شروع کرنی چاہیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ بے توبہ عبادت چوں سرابست، رسد چوں تشنہ بیند کے آبست۔ فرماتے ہیں کہ توبہ کیے بغیر عبادت کرتے رہنا دھوکہ ہے، ایسے ہی جیسے پیاسا جو ہے اس کو پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ پانی ہوتا نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں بنور ذکر باید ازو گزشتن، بآب توبہ باید دل بشستن۔ فرماتے ہیں کہ آپ جس مقام پہ ہو اس مقام سے آپ نے کیسے گزرنا ہے؟ توبہ کے پانی سے دل کو دھونا ہے اور ذکر کرنا ہے۔ مزید فرماتے ہیں بہر یک فرض آمد توبہ کردن، بہر دم توبہ کن تا وقت مردن۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہر ایک پر توبہ کرنا فرض ہے اور مرتے وقت تک ہر لمحہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ مزید لکھتے ہیں بکافر فرض آمد تا از کفران، بیرون آید از کفران سوء ایمان۔ یعنی فرماتے ہیں کہ کافر کے لیے توبہ فرض کس لیے ہے؟ تاکہ وہ اپنے کفر سے نکل کے ایمان کی طرف آ جائے۔ پھر فرماتے ہیں بعاسی فرض آمد تا از عصیان کنت توبہ ہمیشہ چومتیاں۔ کیا فرماتے ہیں کہ گناہ گار پر توبہ اس لیے فرض ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے نکلے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر رہے۔ مزید لکھتے ہیں بحاساں توبہ کردن از مقامات، بہر دم فرض باشد از کرامات۔ فرماتے ہیں کہ جو خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے لوگ
ان کو بھی اپنے مقامات سے گزرنے کے لیے توبہ کرنی چاہیے اور اپنی کرامتوں سے بھی آگے بڑھنے کے لیے توبہ کرنی چاہیے۔ اور آخری شعر ہے اس میں، زدون حق بباید توبہ کردن۔ اللہ کے علاوہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز جس میں دل لگایا ہوا ہے اسے توبہ کرنی ہے، بحق باید دنیرہ جان سپردن، اور اس راستے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی جان سپرد کر دینی ہے۔ یہاں پر یہ توبہ کا بیان جو حضرت شمس نے لکھا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ فیصلہ بھی خود ہی کرنا ہے کہ کیا توبہ پہ جو کچھ حضرت شمس نے لکھا ہے یہ اسلام کے پیرلل ایک اور دین ہے، یا ایسا لکھنے والا اور یہ تعلیم دینے والا کافر اور مشرک ہے، یا صوفیوں کی یہ تعلیم شریعت اسلامی کا خمیر ہے۔ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر۔ ناظرین، مثنوی شمس تبریز کو مزید آگے دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ حضرت شمس نے اپنی مثنوی میں ایک اور ہیڈنگ لگایا ہے، اور وہ ہے در بیان وضو، یعنی وضو کے بیان میں۔ پہلے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اس پر کیا تعلیمات ہیں۔ سورہ مائدہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الی آخرہ، یعنی اے ایمان والو، جب نماز کے ارادے سے کھڑے ہو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ بخاری مسلم میں وضو پر بہت سی حدیثیں ہیں جو ہم سب نے سن رکھی ہیں۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنی صحیح میں فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلوایا اور فرمایا کہ بھائی کون سا عمل کرتے ہو؟ میں رات کو جنت میں تھا اور آپ کے قدموں کی آوازیں وہاں آ رہی تھیں۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ حضور، اذان کے بعد 2 نفل پڑھتا ہوں اور جب وضو ٹوٹ جائے تو وضو تازہ کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی پھر اسی سبب سے معلوم ہوا عبادت کے لیے وضو طریقہ بھی ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حالت وضو میں مرے وہ بھی شہید ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شمس تبریز اس پر کیا لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، چوئی گوہر محمد مصطفیٰ صفت، وضورا صلاح المومنین گفت۔ ماتے ہیں کہ بھائی یہ موتی میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پروئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وضو میں مومنوں کی اصلاح ہے، یعنی جو باوضو رہا وہ حفاظت میں رہا۔ یہ وہی کلام ہے۔ آگے فرماتے ہیں، بباید بودیم با طہارت، بظاہر ہم بباطن با طہارت۔ ماتے ہیں بھائی ہمیں با طہارت رہنا چاہیے، اور طہارت یہ ہے کہ ظاہر بھی پاک ہو اور ہمارا باطن بھی پاک ہو۔ آگے فرماتے ہیں، بود ظاہر طہارت از نجاست، طہارت باطن آمد از خباست۔ ماتے ہیں ظاہری طہارت سے مراد یہ ہے کہ انسان نجاست سے پاک ہو، یعنی جو پلید چیزیں ہیں ان سے، اور باطنی طہارت سے مراد ہے کہ انسان خباثت سے پاک ہو۔ آگے فرماتے ہیں، سخن با کس مگو الا ضرورت۔ ماتے ہیں لوگوں سے بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، صرف ضرورت کے وقت بات کرنی چاہیے، ورنہ خاموش رہنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ خلل تانا افتد در حضورت، تاکہ آپ کی حضوری میں خلل نہ پڑے۔ آگے فرماتے ہیں، بخود و از جملہ عالم جدا باش۔ بھائی اپنے آپ سے بھی کٹ جاؤ بلکہ پوری دنیا سے کٹ جاؤ۔ بہر حالے کے باشی با خدا باش، اور جس حال میں بھی ہو تمہارا جو خیال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ جس حال میں بھی ہو اللہ کے ساتھ جڑ کے رہو۔ آگے فرماتے ہیں، بہر جائے کہ باشی ذکر می گو، بہر حال خدا را شکر می گو۔ بھائی جس جگہ بھی ہو اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جس حال میں بھی ہو اس کا شکر کرتے رہو۔ حواس خمسارا چون دزد بر بند، چون بستی دزد ایمن باش می خند۔ پھر فرماتے ہیں کہ وضو اور ذکر کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو آپ کے حواس خمسہ ہیں ان کو چور کی طرح باندھ دینا ہے، اور جب تم نے اس چور کو باندھ دیا تو بس اب تم امن میں ہو، خوش ہو جاؤ۔ آگے مزید فرماتے ہیں، چون شب آیت بباید بود قائم، شب آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ شب بیداری کرنی ہے۔ چون روز آئے بباید بود سائم، اور جب دن آئے تو پھر روزہ رکھو۔ آخری شعر ہے، شب و روزت چون گردت بات و یکساں، نمائد کار مشکل بر تو آساں۔ ماتے ہیں جب دائم وضو
دائم ذکر، دائم شب بیداری اور روزے سے جب تیرے دن رات ایک جیسے ہو جائیں گے، اللہ کے رستے کی تمام مشکلات تم پر آسان ہو جائیں گی۔ ناظرین، حضرت شمس صوفیہ کے سردار ہیں اور مولانا روم کے پیر ہیں۔ ان کی وضو پر یہ تعلیم اسلام کے پیرالل ایک اور دین ہے یا یہی اسلام کی اصلی شکل ہے، اس پر فیصلہ بھی آپ خود ہی کریں گے۔ کیا ایسے صوفیہ و صالحین کو آج کل جو لوگ کافر و مشرک کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط، یہ فیصلہ بھی آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ وقت کی کمی کے باعث ہم ساری مثنوی اس پروگرام میں شامل نہیں کر سکتے۔ اب آخر پہ حضرت شمس نے بصیرت پر جو کلام لکھے ہیں وہ بھی آپ کی نظر کرتے ہیں، لیکن اپنے طریقے کے مطابق پہلے ہم دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث بصیرت پر کیا کہتے ہیں۔ سورہ حج میں ہے لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب، یعنی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لوگوں کے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ بخاری کی پہلی جلد میں ایک حدیث شریف ہے اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈرنا کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ تو دل کے اندھے ہوتے ہیں، لیکن جن کے دل اندھے نہیں ہوتے وہ اپنے دل سے ضرور دیکھتے ہیں۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی ہیں کہ آپ نے اپنی بصیرت سے جو کچھ دیکھا ہے وہ اس مثنوی میں بیان کر دیا ہے۔ آئیے ہم اس کی طرف عود کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں بگویم حمد رب العالمیرا، کہ بھئی ابتدا میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، عطا کردہ برمن عقل و دیرا، جس نے مجھے عقل بھی دی ہے، دین بھی دیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں درود مصطفیٰ بعض الثنائش، اللہ کی حمد کے بعد بھئی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، فرستم از دل و جان با صفائش، اور کیسے درود بھیجتا ہوں؟ دل اور جان کی صفائی کے ساتھ۔ آگے مزید فرماتے ہیں مقام چند سالک بگوئم، اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے بھئی چند مقامات بیان کرنے لگا ہوں، دراں گفتن از حق توفیق جوئم، اور یہ بیان کرنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے توفیق کی بھی التجا کرتا ہوں۔ مزید لکھتے ہیں سلوک مختصر موضوع و جامع، فرماتے ہیں کہ بھائی میرا سلوک بڑا مختصر اور جامع انداز میں بیان کرنے جا رہا ہوں، بنظم آرا بگفتم باش سامع، فرماتے ہیں کہ شاعری کے انداز میں پیش کروں گا، اے مسافر رہے طریقت اب کان لگا لے۔ آگے فرماتے ہیں شریعت را مقدم دار رکنو، بڑا ہی خاص کلام ہے۔ فرماتے ہیں بھائی سن لو، شریعت کو مقدم رکھنا ہے تم نے، طریقت از شریعت نیست بیرون، اس لیے کہ طریقت شریعت سے باہر نہیں ہے بلکہ شریعت کے اندر طریقت ہے۔ مزید کیا لکھتے ہیں کسے کہ او در شریعت راسخ خائد، فرماتے ہیں جو شریعت میں پکا ہو جاتا ہے نا، حقیقت راہ بر روئے خود کشاید، تو اللہ کے راستے کی حقیقت خود بخود اپنا چہرہ دکھا دیتی ہے۔ ان دو اشعار میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے ان نام نہاد علماء کے اس جھوٹ کی کلی کھول دی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صوفیہ اسلام کے متوازی ایک اور دین پیش کرتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت شمس جو بہت بڑے صوفی ہیں اعلان فرما رہے ہیں کہ ہر دور کے سالکین کے لیے بھائی جو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرب شریعت محمدی میں چھپا ہوا ہے۔ جو شریعت محمدی میں استقامت اختیار کرے گا فقر محمدی کی نعمت سے ضرور سرفراز ہوگا۔ 20ویں صدی کے ممتاز صوفی حضرت عطا ابن فضل اپنی کتاب ہم نفس میں فرماتے ہیں کہ صوفیہ کی تعلیمات کو اسلام سے متصادم قرار دینے والوں اور انہیں کافر و مشرک کہنے والوں کی بھئی اللہ ہی جانے گا ان سی مجبوری ہے کہ وہ پاکان امت پر اتنا بڑا الزام لگا دیتے ہیں، حالانکہ الزام لگانے والوں اور غیبت کرنے والوں کی سزا جہنم ہے۔ خیر ہم اپنے اگلے اشعار کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت شمس مزید لکھتے ہیں براہ تربیت پیراں بشارت، فرماتے ہیں کہ بھئی ہر دور میں اللہ کی منزل کے راہیوں نے سالکین کی تربیت کے لیے بدادہ 4 منزل بابارت، طریقت میں 4 ہی منازل لکھی ہیں۔ یکے منزل کے آن ناسوت نامست، فرماتے ہیں پہلی منزل کا نام ناسوت ہے، پر از اوصاف حیوانی تمامست، فرماتے ہیں اس میں انسان حیوانی اوصاف سے پر ہوتا ہے۔ ازاں منزل، اس منزل میں ہم سب ہیں ابھی۔ آگے فرماتے ہیں ازاں منزل اگر خود بگزرد کس، فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس منزل سے گزر جائے نا
دوم منزل رسد او با ملک بس، تو اس کی روح پر دوسری منزل یعنی عالم ملکوت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عالم ملائکہ اس پر کھل جاتا ہے، اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اس کو دوسری منزل فرما رہے ہیں کہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ پہلی منزل کیا فرمایا؟ عالم ناسوت، اور دوسری فرما رہے ہیں عالم ملکوت۔ آگے فرماتے ہیں دراں عالم چوں معروف گردد، ملائک آسماں مکشوف گردد۔ فرماتے ہیں جب اس عالم میں وہ معروف ہو جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے، تو آسمان کے فرشتے اس کی روح پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے لکھتے ہیں چبر گیرد قدم او از ملکوت، پھر جب وہ ملکوت سے آگے قدم اٹھاتا ہے، رسد در منزل سوئم جبروت، تو تیسری منزل جس کا نام عالم جبروت ہے اس کی روح پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں مقام روح برمن حیرت آمد۔ حضرت شمس فرماتے ہیں کہ بھئی مقام روح پر انسان متحیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، نشاں ازوے بگفتن غیرت آمد، اور اس کی بات بتاتے ہوئے مجھے غیرت آتی ہے۔ اس پہ میں رک کے آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز کا ایک کلام سناتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے لکھا ہے کہ جو جتنا زیادہ متحیر ہے عالم تحیر میں، آپ فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا درویش ہے، اور حضرت شمس یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ تیسری منزل ہے، عالم جبروت میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، انسان پہ تحیر جو ہے وہ طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مزید لکھتے ہیں درا منزل بود کشف و کرامات، ولے باید گزشتن ازاں مقامات۔ فرماتے ہیں اس تیسری منزل پہ کشف و کرامات شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ان مقامات سے بھی سالک کو گزرنا ہے، کیونکہ کرامات اس کی منزل نہیں ہے، بلکہ جیسے تمام صوفیہ نے فرمایا ہے کہ منزل ماں کی بریاست، کہ منزل تو آپ کی اللہ تعالیٰ ہے، آگے بڑھنا ہے۔ آگے لکھتے ہیں اگر دنیا عقبہ پیش آید، نظر کردن دراں ہرگز نہ شاید۔ فرماتے ہیں اس راستے میں اگر دنیا و عقبہ بھی پیش آ جائیں تو ان کی طرف نظر نہیں کرنی۔ مزید کیا لکھتے ہیں بنور ذکر باید درگزشتن۔ فرماتے ہیں ذکر کے نور سے اس کشف و کرامات والے مقام سے بھی آپ نے آگے جانا ہے۔ بآب توبہ باید دل بشستن، اور کیسے جانا ہے؟ توبہ کے پانی سے دل کو دھوتے رہنا۔ مزید فرماتے ہیں چوں گردد جان و دل از غیر حق پاک۔ فرماتے ہیں جب تیری جان اور دل غیر حق سے پاک ہو جائیں، رسد در عالم لاہوت بے باک، تو انسان کی روح پر بلا خوف و خطر عالم لاہوت ظاہر ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں درا منزل چہارم جستجوئے۔ فرماتے ہیں کہ اس چوتھی منزل میں انسان کی روح کو کوئی جستجو نہیں رہتی، نباشت با خدا جز گفتگوئے۔ اور فرماتے ہیں اس منزل پہ بقول حضرت شمس تبریز انسان کی روح اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتی ہے۔ مزید لکھتے ہیں مقام قرب منزل بے نشان است۔ فرماتے ہیں بھائی قرب کا مقام بے نشان منزل ہے، بجز کونو مکان دیگر جہان است۔ فرماتے ہیں کونو مکان کے علاوہ کوئی اور ہی جہان ہے بھائی۔ آخری شعر ہے با اون حق رسد آنجا چو سالک۔ فرماتے ہیں جب اللہ کی مدد سے سالک کی روح اللہ کے قرب میں پہنچ جاتی ہے، شود بر ہر یکے اشیاء مالک، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز پر تصرف دے دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ بقول حضرت شمس تبریز علیہ رحمت اللہ کا راستہ دکھانے والے 4 ہی گروہ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے سورہ النساء میں فرمایا ہے، اور وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں۔ حضرت شمس فرماتے ہیں کہ یہ 4 صاحب انعام ہیں، جن میں سے پہلے گروہ کی تربیت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اور ان کی شرح صدر کر کے ایک ماڈل بنا کے مخلوق میں بھیجتے ہیں۔ فرماتے ہیں درخت، پتھر، جانور، پہاڑ ان کی نعمت باطنی کو پہچان کر ان کے آگے جھکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بقیہ مخلوق کو یہ لوگ پاک کرتے ہیں، اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے نا کہ میں نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں ایک رسول بھیجا ہے جو ان میں سے ہے اور ان کو میری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب لوگوں کو پاک کرتے ہیں تو یقیناً کچھ لوگ پاک ہوئے ہوں گے نا۔ اور یہ طہارت اس سے ظاہری تو مراد نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس سے مراد طہارت باطنی ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں صاحب انعام لوگوں کا ذکر کیا ہے تو وہاں پہ انبیاء کے بعد 3 گروہ جو ہیں وہ امت سے ہیں، یعنی صدیقین، شہداء اور صالحین۔
حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں یہ طریقہ بتایا ہے کہ اگر ایسا کوئی پاک مل جائے جس کی واقعی اللہ نے شرح صدر فرما رکھی ہے، وہ واقعی انعمت علیہم میں سے ہے، تو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر سب سے پہلے توبہ طائب ہونے سے، پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے سے ذکر فکر کرنے سے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر شب بیدار رہنے سے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر تزکیہ نفس کرنے سے انسان کی روح باطنی طور پر یعنی عالم خواب میں عالم بالا کی سیر کرنا شروع ہو جاتی ہے، جس کے 4 درجے حضرت شمس نے بتائے ہیں، جن کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ پہلا درجہ عالم ناسوت، پھر عالم ملکوت، پھر عالم جبروت، اور چوتھا عالم عالم لاہوت۔ خاص بات جو اس میں حضرت نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی روح پہ یہ معاملات تزکیہ نفس کرنے سے کھلتے ہیں، جس کی تعلیم پر قرآن نے بڑا ہی زور دیا ہے۔ پھر ایک اور خاص بات جس پہ حضرت نے زور دیا ہے کہ شریعت را مقدم دار اکنوں، یعنی صوفیوں کا یہ جو راستہ ہے اس میں شریعت ہی کو مقدم رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ طریقت نیست از شریعت بیرون، شریعت پر استقامت حاصل کرنے کے بعد ہی طریقت حاصل ہوتی ہے۔ یہی حق ہے۔ میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پہ ختم کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ بھائی آپ نے بھی تو فرمایا ہے ہر مراتب از شریعت یافتم، پیشوائے خود شریعت ساختم۔ فرماتے ہیں میں نے ہر مرتبہ شریعت ہی سے پایا ہے اور شریعت ہی کو اپنا پیشوا اور امام بنایا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔